बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला वक्त के इमाम मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम असर अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारा चल रहा था, और आज की इस गुफ्तगू में मैं कोशिश करूँगा कि फ़लसफ़े ग़ैबत के उन्वान से गुफ्तगू करूँ। देखें, हर काम, अलबत्ता काम दो किस्म के लोगों से सरज़द होते हैं। एक अहले इल्म और अहले हिकमत, और वो शख्स जो हकीम होता है। एक काम इस हकीम से सरज़द होता है और एक जो है वो नादान जाहिल, उससे जो है कुछ फ़ेल जो है वो सरज़द होते हैं। इन दोनों कामों में जो फ़ेल और जो कलाम एक हकीम से सरज़द हो जाए, यकीनन वो हिकमत से खाली नहीं होते। हकीम का कौल व फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। और एक जो है वो जाहिल नादान, उसका फ़ेल जो है वो हो सकता है कि सही हो सकता है तुक्के में जो है सही हो जाए, और ये भी हो सकता है कि गलत हो। यानी ये है कि उसके कौल और फ़ेल के ऊपर कोई यकीन या एतमाद नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से हमारे यहाँ जो हदीस है, ये हर जगह पर ये कुलिया और कायदा इस्तेमाल होता है। हमारे पास जो हदीस है, अखबार है, उस अखबार में भी यही है कि बाज़ हदीस उनके रावियों को जब देखते हैं, उनके जो रावी है उनको मुलाहिज़ा किया जाता है। अगर रावी जो है वो मुअतमिद है, वसूख है, और उसके ऊपर एतमाद किया जाए, ये शख्स जो है इसके करैक्टर को देखा जाएगा, इसके मज़हब को देखा जाएगा, इसके अदालत को देखा जाएगा। शख्स अगर आदिल है तो जाके उसकी ख़बर को भी कबूल किया जाएगा। अगर उस शख्स को हमने देख लिया कि ये शख्स जो है वो मुअतमिद नहीं है, ये शख्स जो है वो सिक्का नहीं है, तो इस शख्स के अखबार के ऊपर भी एतमाद नहीं रखा जाता। उसको फिर जो है उस हदीस को या उस रिवायत को रद्द कर दिया जाता है, अगर उसमें इस किस्म का शख्स हो। मसलन बाज़ सिकात के मुकाबले में कुछ ऐसे रावी भी होते हैं कि जो मजहूलुल मज़हब होते हैं, दीन के एतबार से, मज़हब के एतबार से मजहूल होते हैं। यकीन जिन्होंने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम का रास्ता जो है छोड़ दिया, उसको आप किस उन्वान से आदिल कह सकोगे? मुश्किल है। और बाज़ ऐसे भी होते हैं कि दीन के एतबार से तो ज़्यादा उनका वो नहीं होता, लेकिन ख़ुद वो शख्स अदालत में, बहरहाल ये हदीस की बहस है। फिर उस हदीस को जो है वो बस अहसन हदीस कहते हैं। ये सिलसिला हर जगह पर है। तो जहाँ तक ख़ुद ग़ैबत हज़रत से इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ का मसला है, तो ये ख़ुद उस हकीम का तयशुदा फ़ेल है कि जिसके ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है ज़ात बारी तआला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला, खुदावंद मुतआल, रब्बुल आलमीन। उसने ये रास्ता जो है वो इंतखाब कर दिया कि हुज्जत खुदा को ग़ैबत में रखें। अब यहाँ पर यह बात तो साफ़ हो गई कि इतना बड़ा हकीम है खुदावंद मुतआल, कोई इंसान भी नहीं, खुदावंद मुतआल, अज़ीम परवरदिगार, तो ज़ाहिर है कि इसके अंदर हिकमत भी होगी। हाँ, हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो अपनी जहालत की वजह से उसको जो है न समझ सके। बस आज के इस दौर में बहुत सारे लोग कहते हैं इमाम गायब का क्या फ़ायदा है,
कोई नफ़ा नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा। अब लोग जो है वो भी मुतासर हो जाते हैं, वो भी कह देते हैं, जो ज़ईफ़ुल एतिक़ाद लोग होते हैं वो भी बेचारे जो है फंस जाते हैं। वो कहते हैं बात तो ठीक कर रहा है, एक इमाम जो 1000 साल हो गए हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, ना हमें कोई फ़ायदा पहुंचाता है ना हमें कोई नुकसान, बज़ाहिर नऊज़ु बिल्लाह। तो क्या फ़ायदा है, अगर ना भी होगा तो क्या होगा। एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में यहाँ पर बयान करना चाहूँगा, बहुत ही वो रिवायत जो है मुझे बड़ी पसंद आई, मैं आपकी खिदमत में भी उसको अर्ज़ करूँगा इसी उन्वान से, फिर उस पर थोड़ी सी मैं अपनी शरह भी बयान करूँगा आपकी खिदमत में। रिवायत बहुत ही उसमें बड़े मातालिब है। रिवायत जो है वो हज़रत से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आबा व अजदाद के सिलसिले से, उसी से सिलसिले सनद से नकल करते हैं और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम तक मुफस्सल रिवायत है। मैं उसका जो ख़ास जो शाहिद मिसाल है उसी को आपकी खिदमत में बयान करूँगा, बाकी जो है वो आप ख़ुद जो है उस पर सर्च कर लें। कहते हैं कि ज़माने हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हज़रत की ज़ाहिरी हुकूमत थी, ज़ाहिरी हुकूमत के अय्याम में कहते हैं कि फ़ुरात का पानी जो है वो ऊपर आ चुका था, तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों फ़र्ज़ंदान हसनैन शरीफ़ैन अलैहिमुस्सलाम के हमरा सवार हुए और उनका गुज़र सक़फ़ कबीले के साथ, जहाँ पर ये लोग सक़फ़ी लोग जो है वो रहते थे, वहाँ से गुज़र हुआ। तो उन लोगों ने इस्तक़बाल किया कि अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों फ़र्ज़ंद हसनैन शरीफ़ैन अलैहिमुस्सलाम के हमरा तशरीफ़ ला चुके हैं। तो ये लोग जो है वो सब इकट्ठा हो गए। वहाँ हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हदीस जो है वो तिलावत फरमाई, और ये हदीस जो है उसका मकसद ये था कि ऐसा ज़माना आ जाएगा कि लोग कहेंगे कि आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम की अब ज़रूरत नहीं रही। इमाम महदी मौऊद अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ग़ैबत के उन्वान से फ़रमाया वला यबअसन्नल्लाहु रजुलन, फ़रमाया वला यबअसन्ना, कहते हैं कि ज़रूर पे ज़रूर। और जो अरबी ज़बान के अदबियात से वाक़िफ़ है, लाम ताकीद है, फ़ेल मुज़ारी के ऊपर जब लाम ताकीद दाखिल हो जाए, लाम दाखिल हो जाए, लाम ताकीद कहलवाता है। और आखिर में नून थक़ीला वला यबअसन्ना, और ये जब दोनों इकट्ठा हो जाए ताकीद बढ़ जाती है। यानी इसका उर्दू में हम ये तर्जमा करेंगे कि ज़रूर पे ज़रूर, हतमन, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वला यबअसन्नल्लाहु रजुलन, कहते अल्लाह जो है ज़रूर बे ज़रूर एक शख्स को मबऊस करेगा, भेजेगा। एक शख्स जो है वो भेजा जाएगा मिन वुल्दी फ़ी आखिर ज़मान, मेरे औलाद में से, जो आखिरी ज़माने में मेरे औलाद में से एक आदमी को, एक शख्सियत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़रूर बे ज़रूर मबऊस करेंगे। यानी ज़रूर बे ज़रूर से मुराद ये है कि ये अल्लाह का वादा है, ना वईद। वादा और वईद पर मैं पहले बहस कर चुका हूँ कि वादा क्या चीज़ होती है, वईद क्या चीज़ होती है। फरमाइए वादा है और वादा खिलाफ़ी, इज़ा वअदतुम फ़ला तुख़लिफ़ू, कुरान मजीद में ज़ात बारी ताला वहाँ पर भी, हदीस में भी है इज़ा वअदतुम फ़ला तुख़लिफ़ू, जब आप वादा करो ना फिर उसकी खिलाफ वर्जी न किया करो। अल्लाह का है तो फिर अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह ये कह सकते हैं कि खुदा जो है वो किसी चीज़ में वादे में खिलाफ वर्जी फरमाएंगे। फरमाया कि आखिरी ज़माने में मेरे औलाद में से एक शख्सियत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला भेज देंगे। और हदीस में ये भी है, ये भी मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि फरमाया कि ये मेरे दोनों, जब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे सक़फ़ कबीले के पास पहुँचे तो चूँकि हसनैन शरीफ़ैन अलैहिमुस्सलाम उनके साथ मौजूद थे, तो इशारा करके फ़रमाया कि मेरे ये दो फ़र्ज़ंद कत्ल हो जाएंगे,
میرے یہ دو فرزند قتل ہو جائیں گے، یعنی سید شہداء علیہ السلام و حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان دونوں جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے اہل ثقف سے، جو ثقف قبیلے کے لوگ تھے ان کو مخاطب، چونکہ یہ اکثراً شیعہ تھے، بعد میں جو ہے یہ بڑا قبیلہ ہے ان کے، جو ہے عبید اللہ ثقفی امیر المومنین علیہ السلام کے رکاب میں، یا غالباً رسول اللہ کے رکاب میں شہید ہوئے تھے، اور اس کا بیٹا حضرت مختار ابن عبید اللہ ثقفی، جو کہ خون خواہان سید شہداء علیہ السلام میں جو ہے وہ سیر فرست ہے، اور آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو یقیناً چاہے دوست ہو یا دشمن ہو اس کے نام سے جو ہے وہ واقف ہے۔ یہ اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، شیعہ تھے یہ لوگ تقریباً۔ اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میرے یہ دو فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ و حضرت حسین شہید بکربلا علیہ السلام دونوں کے دونوں جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک شخص اللہ ان کو مبعوث کریں گے ضرور بضرور، یطالب بالدموعنا، کہ وہ ہمارے خون خواہی کو، ہمارا خون خواہ ہوگا، وہ ہمارے خون کا مطالبہ کریں گے، بڑی بحث ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اب یہ خون تو کسی اور نے بہایا تھا، تو آج کل کے دور میں جب امام مہدی، وہابیت کا ایک اشکال یہ بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ خون تو مثلا اگر بہایا بھی گیا تھا تو ان لوگوں نے، یہ آج کل کے دور کے لوگوں نے تھوڑی نا خون بہایا ہے، امام ان سے انتقام کیوں لیں گے؟ تو بھائی اس کا جواب جو ہے وہ زیارت عاشورہ میں موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اپنے آباء و اجداد کے فعل کے اوپر راضی ہو جائے وہ بھی اس میں شریک ہے۔ زیارت وارثہ میں جب لعن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی لعنت ہو کہ جس نے خون بہایا، ان کے اوپر بھی لعنت ہو کہ جو اس پر راضی ہوا۔ راضی ہونے والا کون ہے؟ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب عزاداری ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور حتی آج کل تو بہرحال کر رہے ہیں، یعنی اس سے صاف یہ واضح تو ہو رہا ہے نا کہ یہ آج کل کے جو لوگ ہیں یہ ان کے اس فعل کے اوپر کیا ہے؟ راضی ہے نا، راضی لوگ ہیں، خوش ہے ان کے اوپر، چاہے زبان پہ جاری نہ بھی کرتے ہوں گے، خوش ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے ہمارے یطالب دموعنا، یہ شخص جو ہے ہمارے خون کا مطالبہ کریں گے۔ اللہ اکبر، خون کا مطالبہ کریں گے حضرت۔ اور پھر جو ہے حضرت نے یہاں پر غیبت امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَغِيبَنَّ، اور ضرور بے ضرور غیبت بھی کریں گے۔ یہ وہی قاعدہ ہے، نون ثقیلہ اور لام تاکید دونوں جو ہے وہ اکٹھا ایک ہی جگہ پر جو ہے یہ آئے ہیں، اس سے مطلب ہے ضرور بے ضرور، کوئی شک اس میں نہیں ہے کہ یہ ہونا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَغِيبَنَّ عَنْهُمْ۔ اب یہاں پر جو جواب ہے جو میں کہہ رہا تھا، فلسفہ ظہور جو ہے وہ کیا ہے؟ فلسفہ غیبت، معذرت سے فلسفہ غیبت جو ہے وہ کیا ہے؟ کس لیے غیبت ہوئی ہے؟ کس لیے غیبت ہوئی ہے؟ غیبت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ ضرور بے ضرور یہ شخصیت غیبت اختیار کریں گے، کس لیے؟ تمیزاً لأہل الضلالہ، تاکہ اہل ضلالت جو ہے، گمراہی کے لوگ، یہ کھل کے سامنے آ جائے۔ یہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا کھل کے چہرے جو ہے نا وہ سامنے آ گئے، کھل کے آ جائے سامنے، پتہ چل جائے کہ اس میں سے جو ہے وہ، چونکہ بسا اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ پورا گروہ جو ہے وہ اہل نفاق ہوتے ہیں پورا، لیکن جب نوبت آتی ہے نا وہ کچھ لوگ چپ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ چپ کر جاتے ہیں آرام سے۔ منافق جتنا پائے درجے کا منافق ہوگا اتنا زیادہ شاطر ہوگا، معاویہ علیہ لعنہ والعذاب کی طرح، یعنی جتنا بڑا منافق ہوگا نا جی اتنا بڑا شاطر ہوگا۔ تو خدا گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شاطر سے شاطر ترین منافق بھی سامنے آ جائے۔ اب غیبت کے فلسفے کی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا
کہ غیبت کیوں ہوئی ہے۔ آج کے اس دور میں جو ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام پاکستان میں، ہندوستان میں، دوسرے ممالک میں، یہ غیر مسلموں کو تو خیر زیادہ اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بڑے سامنے کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہماری دکان بند ہو رہی ہے، دکان کسی اور کی بند ہو رہی ہوگی، تکلیف اس کو ہو رہی ہوگی، ان کو جو ہے رستہ جو ہے عظیم رستہ ہے، اس کو تنگ نظر آ رہا ہوگا، تاکہ چہرے جو ہے وہ کھل کے آئے۔ میرے مولا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور آخری جو جملہ ہے نا وہ بڑا مزے کا جملہ ہے اس حدیث میں، فرمایا حتی یقول الجاہل، حتی یہ کہ جو جاہل ہے نا، یہ منافق، یہ فاسد، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ جو ہے نا آخرکار کہہ دیں ما للہ فی آل محمد علیہ السلام، کہ آل محمد علیہ السلام کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کیا کہے۔ اب یہاں پر پہلے جو انہوں نے گناہ جو کی ہے نا سقیفے کی شکل میں، یہ بہت واضح چیزیں ہیں اس حدیث کے اعتبار سے۔ غیبت نعمانیہ میں یہ حدیث موجود ہے، اردو میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور پہلے بھی ایک ترجمہ ہو چکا تھا، ایران سے ترجمہ ہوا تھا اس کا اردو زبان میں، پھر جا کے لاہور میں بھی اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ اس کتاب کا ہو چکا ہے۔ غیبت نعمانیہ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس میں جو روایات ہے وہ آپ کے بڑے اس زمانے میں آپ کے کام آنے والے روایات ہیں، اس میں سے ایک نمونہ یہ ہے۔ اب لوگ کیا کہیں گے، جو گناہ جو ہے سرزد ہوئی تھی اہل ثقیفہ سے، بہت ضروری ہے یہ بات، یہ جو جملہ جو کہیں گے نا کہ یہ جو جملہ جو آخری جملہ ہے، کہیں گے کہ آل محمد علیہ السلام کی، حتی جو جاہل ہے وہ کہے گا کہ آل محمد علیہ السلام کی اب ضرورت نہ رہی۔ وہ گناہ جو ثقیفے والوں سے سرزد ہوئی تھی، رسول اللہ کا جنازہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ، لوگ جو ہے وہ اہل ثقیفہ جو ہے وہ اپنے لیے آل محمد علیہ السلام کو چھوڑ کر، چونکہ رسول اللہ نے تو بارہا فرمایا تھا کہ ایک قرآن ہے اور ایک آل رسول ہے، میری آل ہے، عطرت ہے، ان کو چھوڑ کے جو ثقیفہ سے جو گناہ ہوئی ہے نا، اسی گناہ کو ادامہ جو ہے وہ پکڑ لے گا۔ ادامہ وہاں سے ہے یہاں تک، چونکہ انہوں نے بھی کہا تھا نا، انہوں نے تو حتیٰ پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے وہ اس جملے میں بظاہر یہ جملہ آپ کو کیسے لگے گا، جو خلیفہ ثانی نے کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، حسبنا، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آل رسول کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں پر انہوں نے آل رسول کو اہل ثقیفہ نے چھوڑا، ادامہ جو ہے وہ پکڑ لیا اس نے، پہلے خلیفہ سے دوسرے خلیفہ کا دور، دوسرے خلیفہ سے تیسرے خلیفہ کا دور، آل رسول کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری حکومت آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر بھی آواز جو ہے وہ شیخین کی بلند ہو جاتی ہے، بلکہ کسی بدعت سے، حتی حالات یہ ہے کہ تراویح ایک بدعت ہے، امیر المومنین علیہ السلام منع کرتے ہیں، تو تراویح کے لیے آواز بلند ہو جاتی ہے، شیخین کی آواز بلند ہو جاتی ہے مسجد کوفہ میں۔ یعنی یہاں تک حالات ہے کہ معاویہ جو ہے جنگ کر رہا ہے، جو دوسرے فسادات ہے، خارجی فسادات اور داخلی فسادات، خارجی فسادات جو ہے بظاہر جنگ کے حد تک بات نہیں پہنچی، جو داخلی فسادات ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا جو ہے وہ اہل نہروان ہے، یا اہل جمل ہے، یا یہ جو ہے وہ شام والے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جو بظاہر حکومت کچھ سالوں کی ہے، بعض نے کہا 3 سال، بعض نے کہا 5 سال، اس حکومت میں بھی بغاوت پہ بغاوت ہے، پوری زندگی حضرت کی جنگ میں گزر گئی، حضرت کی حکومت ہی جنگ میں گزر گئی، داخلی فسادات اس قدر ہے کہ امیر المومنین کے صبر کا یہ اندازہ ہے، یہ ہے کہ وگرنہ کہہ سکتے ہیں تلوار اٹھا کے قتل کر دو ان لوگوں کو، میں کہہ رہا ہوں کہ بدعت ہے یہ، تراویح نہ پڑھو ان کو، لوگ جو ہے وہ اٹھ گئے، کہہ تو سکتے تھے نا، لیکن حضرت چونکہ اس قدر محتاط انداز میں جا رہے ہیں کہ اگر یہ قدم چونکہ بغاوت سر اٹھا رہی ہے، دشمنان اہل البیت علیہ السلام کی تعداد بڑھ رہی ہے، امیر المومنین علیہ السلام حکمت کے تحت محتاط ہے، اور ہم اور آپ کے لیے بھی یہ طریقہ ہے کہ جہاں پر اس قسم کے فسادات کا خطرہ ہوتا ہے انسان محتاط رہے، نہ کرے وہ کام۔ یہاں پر حالات یہ ہے، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے تو وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ کوئی جو ہے آل رسول کا سپورٹر موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو صلح
جو کہ ایک مظلومیت ہے آل محمد علیہ السلام کی، صلح، اور اس کے بعد زمانہ بنو امیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، منوانیوں پہ منمانیہ، اور یہاں تک کہ بنو عباس کا دور، اس سے پہلے بنو مروان کا دور۔ تو یہ ایک جو ہے پھر جو بادشاہان وقت ہے، آپ جا کے عثمانیہ حکومت کو دیکھیں، مغلیہ حکومت کو دیکھیں، اکثراً لوگ جو ہے وہ مخالف ہے، اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کے مسائل ہے، مشکلات ہے، تو ان کو جو ہے یہ ادامہ اس نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ آج کے اس دور میں کہ جہاں پر سب چیزیں جو ہے جتنا زمانہ غیبت کے نزدیک ہوتا جائے گا اتنا زیادہ شفاف سے شفاف تر ہوتی جائیں گی چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جاہل جو ہے جب کہے گا کہ اب بھی جو اہل ثقیفہ نے جو غلطی کی تھی نا وہ انہوں نے اچھا کیا تھا، نعوذ باللہ، اور یہ جو آج ہے نا یہ بھی کہے ہاں ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری شخص تک جب منافق کی اہل ثقیفہ کی یہ فہرست سے لیتے ہوئے آخر تک جو منافق جو ہے وہ آشکار ہو جائے، جو یہ کہہ دے کہ آل محمد علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، حدیث رسول اللہ کو ٹکرا دیا جائے اور قرآن کے آیات کو ٹکرا دیا جائے، اس وقت جو ہے غیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب چونکہ باقی جو ہے وہ غیبت کی ضرورت نہیں ہے۔ فلسفہ غیبت یہ ہے، اور یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہ غیبت کا ایک مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان وہ فاصلہ ہو جائے کہ حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے، باطل اور حق جو ہے آپس میں جدا ہو جائے مکمل طور پہ۔ نسلیں آ رہی ہے، نسلیں جا رہی ہے، ہماری زندگی جہاں تک ہے حساب وہاں تک ہے جب تک ہم جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ ہم جب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا وہیں پر ہمارا حساب بھی وہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یا جو بھی ہے ہم کیا کرتے ہیں، تو جو بھی آخر دور تک یہ زمانہ جو ہے وہ چلتا جائے تاکہ حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے، اور آل محمد علیہ السلام کا وہ خونخواہ وہ شخص جو کہ آل محمد علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں، اور بلکہ ہر مظلوم کا جو بھی دنیا میں مظلوم واقعہ ہو جائے، جو بھی دنیا میں مظلوم ہے، جو بھی مستضعف ہے، جو بھی بلاؤں اور مشکلات میں گرفتار ہے، اس ہر شخص کی امید جو ہے، جو تنہا امید ہے، وہ ہمارے مولا اور آقا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ حضرت جب تشریف لائیں گے تو یہ ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا، عدل اور انصاف کا بول بالا ہو جائے گا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت کی حکومت وہی حکومت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حکومت تھی، امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت تھی، اسی طریقے سے یہ عدل کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن فلسفہ غیبت میں اس پر مزید بھی آپ سوچ لیجئے گا کہ یہ عظیم فلسفہ رہا کہ جو غلطی اہل ثقیفہ سے سرزد ہوئی تھی، ادامہ اس نے پکڑ لیا ہے، اور یہاں تک کہ آخری وہ منافق جو ہے وہ آشکار ہو جائے کہ وہ بھی ان لوگوں کی پیروی کرے، تو تب حضرت کی ظہور واقعہ ہو جائے، اور یہ جو ہے وہ فلسفہ انشاءاللہ العزیز انہی ایام میں مزید بھی کوشش کریں گے کہ ان مطالب پر مزید سے مزید گفتگو کرے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔